पाकिस्तान वो रियासत है जो दो कौमी नजरिया या दूसरे अल्फाज में मजहब की बुनियाद पर वजूद में आई। इसके अलावा मजीद ये हुआ कि 12 मार्च 1949 को पाकिस्तान की कानून साज असम्बली ने करारदाद मकासद के जरिए से रियासत के कवानीन पर इस्लामी कवानीन को तरजीह देने के अज़्म का इजहार किया। क़याम पाकिस्तान से कबल बंगाल ने तहरीक पाकिस्तान में गैर मामूली और बुनियादी किरदार अदा किया। करारदाद पाकिस्तान शेर बंगाल फजलुल हक ने पेश की और क़याम पाकिस्तान के बाद भी मशरकी पाकिस्तान ने अपनी अक्सरियत की कुर्बानी देकर एक फर्द एक वोट का असूल छोड़कर मुसावी नुमाइंदगी का उसूल कबूल कर लिया। लेकिन मजहबी इश्तिराक के बावजूद तकसीम हिंद के चंद बरस बाद ही मशरकी पाकिस्तान में मुत्तहदा पाकिस्तान के खिलाफ जज्बात पैदा होने लगे। शेख मुजीबुर रहमान 1947 से कबल मुस्लिम लीग के सरगर्म रुकन थे। उन्होंने उर्दू को सरकारी जुबान करार देने पर स्याह झंडे के साथ कायदे आज़म के खिलाफ एहतजाज किया, जिस पर मार्च 1948 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इक्तदार और दौलत की गैर मसावी तकसीम ने मशरकी पाकिस्तान में मुत्तहदा पाकिस्तान के खिलाफ सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया। मशरकी पाकिस्तान की मईशत और तालीमी इदारों पर छाए हुए हिंदू भी मुत्तहदा पाकिस्तान के खिलाफ नफरत उभारने का कोई मौका हाथ से ना जाने देते। बंगालियों ने भारत की मदद से मुक्ति बाहिनी यानी लिबरेशन आर्मी बना ली। मुजीबुर रहमान ने अपने 6 नुकात पेश कर दिए और उनकी हिमायत में भरपूर मुहिम चला दी। 1970 के इंतखाबात में मगरबी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो और मशरकी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान की जमातों को नुमाया कामयाबी हासिल हुई, जिसकी रोह से मुजीबुर रहमान मुत्तहदा पाकिस्तान का वजीर आजम करार पाते थे। इस मसले पर मुजीबुर रहमान और भुट्टो के माबैन शराकत इक़्तिदार का कोई फार्मूला तय ना पा सका, बल्कि उनके एक दूसरे के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात का सिलसिला शुरू हो गया। मसले का सियासी हल बज़ाहिर नामुमकिन दिखाई देने लगा। 7 मार्च 1971 को मुजीबुर रहमान ने मुतवाज़ी हुकूमत चलाने के मंसूबे का ऐलान कर दिया। इस रोज उनके घर पर बांग्लादेश का झंडा आवेजा रहा। अवामी लीग के इंतहा पसंद कारकुनों ने लूटमार, आतिशज़दगी और गुंडागर्दी का बाजार गर्म कर दिया। मार्च के तीसरे हफ्ते में मशरकी पाकिस्तान की गलियां हजारों गैर बंगाली मर्दों, औरतों और बच्चों की लाशों से अटी पड़ी थी। बगावत का आगाज हो गया था। 26 मार्च 1971 को अलहदगी पसंदों के खिलाफ पाक फौज का बहुत सख्त अस्करी ऑपरेशन शुरू हुआ। मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके नतीजे में मुक्ति बाहिनी ने पाकिस्तानी अफवाज, बहारियों और विफाक पाकिस्तान के वफादार अनासिर का कत्लेआम शुरू कर दिया। 27 मार्च 1971 को पाक फौज के बागी मेजर जियाउर रहमान ने मुजीबुर रहमान की तरफ से बांग्लादेश की आजादी का ऐलान कर दिया। दीगर अलहदगी पसंद गिरोहों ने इस ऐलान को तस्लीम कर लिया। इसी दिन इंदिरा गांधी ने आजादी की इस तहरीक की भरपूर हिमायत का इजहार किया। इधर याह्या खान ने पूरे पाकिस्तान में इमरजेंसी नाफिज कर दी और कौम को बता दिया कि वो जंग के लिए तैयार रहे। 22 नवंबर 1971 को मशरकी पाकिस्तान और 3 दिसंबर 1971 को मगरबी पाकिस्तान में भी पाक भारत जंग का आगाज हो गया। भारत जो मुक्ति बाहिनी और दीगर गिरोहों की अस्करी, माली और सिफारती मदद कर रहा था, वो मशरकी पाकिस्तान की हुदूद में घुस आया। मशरकी पाकिस्तान में हमारी फौज को अवामी हिमायत हासिल न थी, बल्कि सूरत हाल बरक्स थी। चुनाचे 16 दिसंबर 1971 को सकूत ढाका का सान्हा हुआ। मशरकी पाकिस्तान ने अपने लिहाज से आजादी हासिल कर ली और अपना नाम बांग्लादेश रख लिया। कुरान मजीद हमें बार बार माजी में लेकर जाता है ताकि हम तारीख से सबक हासिल करें। चुनाचे आज हम दीनो दानिश में मुख्तलिफ अहले इल्म की मदद से इन उमूर पर गौर करेंगे कि सकूत ढाका के असबाब क्या थे। इस मामले में दो कौमी नजरिया, करारदाद मकासद और मजहबी जमातों का क्या किरदार था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो सरसर रहमत है, जिसकी शफ़क़त हमेशा हमेशा के लिए। ख़ातिन हज़रात, प्रोग्राम दीन और दानिश में आपका खैर मक़दम करता हूँ। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अल्लाह के नाम से। आपने देखा हमारा पैकेज और आप जानते हैं कि हम आज सकूत ढाका के बारे में गुफ्तगू करेंगे। ये अजीब है, दिसंबर का महीना के इस वस्त में हम एक जानिब हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में उनकी याद को ताज़ा करते हैं, उन देखते हैं कि उनका पैगाम क्या था, और उसके साथ इस मरतबा सकूत ढाका भी उसके साथ ही फॉल कर रहा है। यूँ कहना चाहिए कि मुहर्रम इस ज़माने में आया है।
خواتین حضرات، یہ ایک دردناک باب ہے ہماری تاریخ کا. ہم چاہیں گے کہ آج کے پروگرام میں اس بات کو فوکس کریں کہ ہم نے اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھا. کیا ہمارے اسباب اس قسم کے حادثات کے ہم نے دریافت کر لیے ہیں، اور کیا ہم نے ان کو کریکٹ کر لیا ہے کہ ہم دوبارہ ان غلطیوں میں مبتلا نہ ہوں. میں اس سے پہلے کہ کچھ اور عرض کروں اور اپنے مہمانوں کے اس سلسلے میں گفتگو کروں، میں چاہتا ہوں تعارف اپنے مہمانوں کا آپ کے سامنے کر دوں. میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے نہایت محترم جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر مغیث الدین شیخ صاحب. آپ دونوں مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. جسٹس جاوید اقبال صاحب ایک طویل عرصے تک ٹی وی پر ہمارے پروگراموں میں آتے رہے ہیں، اور میرا خیال ہے ان کا تعارف تو یہ آپ خود ہیں. ڈاکٹر مغیث صاحب ہمارے سینئر اساتذہ میں سے ہیں اور ڈین ہیں شعبہ میس کمیونیکیشن کے پنجاب کے، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ اور ویڈیو پر موجود ہیں ملک کے ممتاز دانشور اور کالم نگار جناب نذیر ناجی صاحب. میں آپ سب کو خوش آمدید اور سلام پیش کرتا ہوں. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، میں چاہوں گا ابتدا آپ سے کروں کہ یہ جو حادثہ پیش آیا آج سے 39 برس پہلے اور ہمارا ملک دو لخت ہو گیا، آپ نے وہ سارا عرصہ دیکھا ہے، پاکستان کی بننے کا عمل دیکھا ہے، پاکستان کی تعمیر ہونے سے قبل کی تحریک کو دیکھا ہے، آپ نے ان قوموں کا جائزہ لیا. آپ کے والد محترم اس میں ایک کی کردار تھے اس پوری تحریک کا. یہ کیا غلطی ہوئی ہم سے؟ اس کے جہاں تک ماضی کا تعلق ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ بنیادی طور پر تو یہ جو مسلمانوں کا اور ہندوؤں کی آپس میں جو کہہ لیجئے طرح سے رائیولری تھی، جس کی بنا پر کوئی فارمولہ نہ طے ہو پایا اکٹھے رہنے کا. تو اس کے بعد یہ مسلم نیشن ہوڈ کی بنیاد پر یہ ملک وجود میں آیا تھا، اور اس میں جو بھی صوبے تھے انہوں نے وفاق کے حق میں ووٹ دیا تھا. اسی طرح مشرقی پاکستان نے بھی اس وفاق کے حق میں ووٹ دیا، جس کی بنیاد پر جو کہ وفاق پاکستان پر کے مطابق ووٹ دیا جیسے دوسرے صوبوں نے دیا. صحیح. تو مطلب تو یہ ہے کہ اگر اس وقت یہ سوچ ہوتی کہ جغرافیائی بعد ہے دو حصوں کے درمیان، مشرقی اور مغربی پاکستان میں، تو مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کو کہا جاتا کہ بھئی آپ اگر ہو سکتا ہے تو اپنی کانسٹیٹیوشن بنا لیں، اور بجائے وفاق میں شریک ہونے کے ایک یونین بنا لیا جائے یورپین یونین کی طرز کا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ ہمیں نہ فیس کرنا پڑتا. مگر یہ تو ماضی کی بات ہے، اور اس وقت بھی چونکہ یہ یعنی مسلم قومیت کا جذبہ نیا تھا، تو ہر شخص نے وفاق کے حق میں ووٹ دیا. اس طرح بنگال نے بھی. لیکن ڈاکٹر صاحب میری ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی، آپ نے یہ بتایا کہ یہ جب یہ انگیجمنٹ کی بات ہو رہی تھی تو ایک عمومی اعتماد پر یہ صوبوں نے یا حصوں نے شامل ہونے کا ارادہ تھا، لیکن اس کی کوئی تفصیلات طے نہیں ہو سکی، اور وہ تفصیلات بڑی اہم تھیں، اور وہ قوم تو ایک طرح سے بن رہی تھی، لیکن وہ کیا قومی آدرش تھے ان کو آگے لے کے چلنے والی لیڈرشپ سے ہم محروم ہو گئے بہت جلدی. وہ لیڈرشپ سے تو ہم محروم ہو گئے چونکہ قائد اعظم پاکستان بننے کے اگلے سال فوت ہو گئے. اس کے بعد لیاقت علی خان اسیسینیٹ کر دیا گئے. بعد میں تو لیڈرشپ کوئی مسلم لیگ نے جو بھی پیدا کی، جو بھی اوپر سطح پہ آتے گئے، وہ اس قابل نہیں تھے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ مسئلے حل کر سکتے. پھر اس کے بعد بیوکریسی آ گئی، پھر فوج آ گئی، اور پھر یہ سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کے حالات اس وقت ہو گئے تھے، اور دونوں خطوں میں جو بھی ایک طرح سے رائیولی پیدا ہو گئی تھی، اس میں سمجھتا ہوں کہ قصور اس میں مغربی پاکستان کا تھا، کیونکہ ان کے جو بیوروکریٹس تھے جو وہاں پہ جاتے تھے انہوں نے کوئی اچھا تاثر قائم نہیں کیا. اور پھر دوسرا سبب یہ تھا کہ کچھ غلطیاں ہم سے بھی ہوئیں. جس وقت زبان کا مسئلہ آیا کہ اردو زبان نیشنل لینگویج ہوگی، اس وقت بھی ان کا اعتراض اس بات پہ ہوا. تو ایسے مسائل ہوتے رہے. اب ہو سکتا تھا اس وقت اس کی سوچ کے مطابق دو زبانیں ہو جاتی. صحیح. تو ڈاکٹر مغیث صاحب جی، مسائل کے حل کی طرف صحیح توجہ نہیں کی گئی. اس کی سبب یہ سارے حالات. صحیح قوم کی تعمیر کے لیے جو قیادت کو جہاں تک قائد اعظم کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کی مسلمانی جو ہے اس کی بنیادیں تین ہیں. ایک تو میں سمجھتا ہوں نیشنل انٹیگریشن on the basis of a common spiritual aspiration, okay, but national integration, that's more important. یہ ہم نہیں کر سکے. دوسری تھی جمہوریت، ڈیموکریسی، اس کو نہیں چلا سکے. تیسری تھی پلورلزم.
مذہبی ہم آہنگی وہ ہم نہیں پیدا کر سکے، مائنورٹیز کو سیکیورٹی نہیں دے سکے، تینوں چیزوں میں ہم فیل ہوئے، اور اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ گیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ اس پر کیسے کامنٹ کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے درست فرمایا جو کچھ بھی کہا انہوں نے، اور بڑے مختصر انداز میں انہوں نے بہت ساری چیزیں کیپسول فارم میں کہہ دی ہیں۔ اگر ہم تھوڑی سی تفصیل میں جائیں، میں صرف ایک بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم غیر جذباتی ہو کر سوچیں تو وہ لوگ جن پر یہ ہم الزام لگا دیتے ہیں کہ وہ پاکستان بنانے کے مخالف تھے، حالانکہ وہ مخالف نہیں تھے، وہ ایک نقطہ نظر پیش کر رہے تھے مسلمانوں کی بہبود کے حوالے سے۔ مثلا مولانا مودودی یہ کہا کرتے تھے کہ میں مسلم لیگ کی جو ایک ٹیم اکٹھی ہو رہی ہے ان کو دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک ملک بنا سکتے ہیں، لیکن ایک اسلامی ملک نہیں بنا سکتے، ان میں اہلیت نہیں ہے۔ ہم لوگ اللہ کا نام لے کے پاکستان کے دشمن اور پتہ نہیں کیا کیا، ہم پورے 40 سال سے کتابیں چھاپ رہے ہیں یا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ کوئی ہوم ورک نہیں تھا۔ جو لوگ اسلام چاہتے تھے ان کے پاس اسلام کا کوئی ہوم ورک نہیں تھا کہ اسلامی ریاست کیسے قائم ہوگی، اور وہ اس کا عملی نمونہ نہ دے سکے۔ ٹھیک، حالانکہ قائد اعظم نے بلینک چیک دیا کہ آئیں آ کے میری رہنمائی کریں اور بتائیں کہ اسلامی آئین کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کیسے کام کریں، لیکن اسلام جو ہے وہ جیسے بتایا صرف کاغذوں میں رکھنے سے، جیسے آپ ابھی کہہ بھی رہے تھے، قانون بنا دینے سے تو نہیں آتا۔ اس کو آپ جب زمین میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو آپ اس کو کس طریقے سے ایک عملی نمونہ، یا تو آپ ایک ماڈل بنا کے دکھاتے جو ایک کامیاب ماڈل ہوتا تو پھر یہ سارے فتنے دب جاتے جو آج کھڑے ہو کر اسلام کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، نذیر ناجی صاحب آپ نے گفتگو سنی ہمارے دونوں معزز مہمانوں کی، کیا اتنا بھی ہمارا تصور کسی قوم کے بارے میں صحیح نہیں تھا، یا ہمیں سکھایا نہیں گیا تھا، یا کیا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ہم اس بری طرح فیل ہوئے؟ دیکھیے جی، میں تو اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ تاریخ حادثوں، المیوں اور اتفاقات سے بنتی ہے۔ تاریخ ایک مسلسل عمل کا نام ہے، نہ ہی محض چند افراد، چند قائدین اور چند ریزولوشنوں سے بنتی ہے۔ وہ تو محض اظہار ہوتے ہیں کسی وقت میں ایک تاریخ کے کسی مرحلے کا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہندوستان میں، متحدہ ہندوستان میں، ہندو مسلم جو بڑی قومیں تھیں، ان کے درمیان کو ایگزسٹنس کا جو مسئلہ تھا اس کا حل نہیں ہو پا رہا تھا۔ یہ مغلوں کے زمانے میں بھی ہوا، اکبر نے بہت سا دین الہی لا کر بھی دیکھا، اتحاد و اتفاق کی تحریکیں بھی چلیں، لیکن ان کے درمیان جو بنیادی تضاد تھا ہندو اور مسلم کے درمیان، وہ تھا ان کے طرز زندگی کا، ان کے کلچر کا، ان کی ہسٹری کا اور ان کے رجحانات کا، جو دونوں قوموں کے درمیان اپنے اپنے مزاج اور نسلی اعتبار سے پائے جاتے تھے اور ثقافتی اعتبار سے۔ تحریک پاکستان بھی دو حصوں میں تقسیم ہے۔ مشرقی پاکستان میں جو تحریک پاکستان چل رہی تھی وہ ایک عوام کی تحریک تھی، عوام کے سیاسی حقوق کی تحریک تھی۔ وہاں کی قیادت کے آپ بیانات دیکھ لیں، وہاں کی آل انڈیا مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی، سینٹرل کمیٹی کے اجلاس کی ردادیں پڑھ لیں، ان میں مشرقی پاکستان کی قیادت آپ کو معاشی حقوق مانگتی ہوئی نظر آتی ہے، سیاسی حقوق مانگتی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہ مشرقی پاکستان ہی تھا جس نے ایک علیحدہ اختیارات اپنے علاقے میں مسلمان کے ہونے کی حیثیت سے حاصل بھی کیے۔ اس کے بعد جب آزادی کا مرحلہ آیا تو مسلمانوں کی کوشش قائد اعظم کی قیادت میں یہ تھی کہ آزادی جو ہے ہم مشترکہ طور پہ حاصل کریں اور ہندوستان کے اندر رہنے کا کوئی مل جل کے طریقہ نکالیں۔ بدنصیبی یہ ہوئی کہ اس وقت ہندو قیادت بہت متعصب تھی اور وہ سیکولرزم کے دعوے کے باوجود مسلمانوں کو ان کے حقوق دینے کے لیے تیار نہیں تھی، ان کی مذہبی امتیاز کی بنا پر، جس پر مسلم لیگ کی قیادت نے رد عمل میں 1940 میں آ کر فیصلہ کیا کہ اب ہم علیحدہ ملک چاہیں گے۔ اس کے لیے بھی تصور واضح نہیں تھا پاکستان کا، بلکہ پاکستان کا تو نام بھی نہیں تھا 1940 کی قرارداد میں۔ تو وہ جو فیصلہ ناجی صاحب آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں ایک مختصر سا وقفہ لے لوں، پھر میں آپ ہی سے بات شروع کرتا ہوں، آپ کی بات ادھوری رہ گئی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا۔